बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ा में 27वीं आईनी तरमीम की हलचल बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत ने 14 नवंबर तक इस तरमीम को दोनों ऐवानों से मंजूर कराने की ठान ली है। इसके लिए इत्तेहादी जमातों, मजहबी क़यादत और अपोजिशन के बाज़ हलकों से राब्ते भी तेज़ कर दिए गए हैं। फैसल वावड़ा की मुलाकात, मौलाना फजल रहमान से, MKM के मुतालबात, पीपल्स पार्टी के इजलास और वज़रा के बयानात, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत संजीदा और खासी जल्दी में है। दूसरी तरफ इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का एक और दौर जारी है, जहां सरहद पार हमलों, दहशतगर्दी के खतरे और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से हमले रुकवाना एक ऐसा मुतालबा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, मगर तालिबान हुकूमत की जानिब से अमन इक़दामात के फुक़दान ने पेशरफ्त को मुश्किल बना दिया है। अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं और ये गुरेज दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बढ़ते खलीज को जाहिर करता है। अगर इस मरहले पर कोई काबिल एतमाद निगरानी और तस्दीक का निज़ाम कायम ना किया जा सका तो मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा रह सकते हैं। इसको आज डिस्कस करेंगे। रिजवान रजी और साराना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों साहिबान की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हुकूमती वज़रा मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ टॉक शोज में आईनी तरमीम के हवाले से क्या राय कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। ख्वाजा आसिफ साहब और बैरिस्टर अकील साहब और राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं। राना साहब, ये जो तमाम वज़रा, हुकूमती वज़रा इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि डिस्कशन भी होगी, डिबेट भी होगी, घबराने वाली इसमें बात नहीं है, तो फिर ये मुसवदा अभी तक ऑन टेबल क्यों नहीं आ सका है? और ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीट करते, ना किसी को पता चलता कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इन पॉइंट्स के हवाले से आ रही है। एक्चुअली बिलावल भुट्टो ने तो पर्चा आउट कर दिया ना। हाँ। तो बूटी चलने के इम्कानात ख़त्म हो गए। अच्छा। और उन्होंने पर्चा आउट करके जो ये था ना कि क्वेश्चन पेपर में एन मौके पे कोई ऐसे सवाल आ जाते, उन्होंने कहा जी नहीं, यही पर्चा है जो आउट होना है। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही की है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे वो ये कहते हैं कि एक्चुअली 27वीं तरमीम के जो में कुछ अहम दिफाई इस्लाहात भी शामिल की जा रही हैं। अच्छा। और ये दिफाई इस्लाहात पाक भारत जंग के बाद के जो सिचुएशन पैदा हुई थी उसको सामने रख के की जा रही है। अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कुछ दिफाई इस्लाहात हो रही हैं और वो क्या कहते हैं हालिया पाक भारत जंग के बाद की सिचुएशन को सामने रख के की जा रही है, तो मेरा ख्याल है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द 27th अमेंडमेंट वो जो है वो ये है। अच्छा। और इस पे अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि वो क्या इस्लाहात होंगी। अच्छी बात है, होनी चाहिए, और पाकिस्तान का दिफा मजबूत होना चाहिए, और हमें कोई दुश्मन जो है वो आंख उठा के ना देखे। इदारों में भी अगर कोई कोऑर्डिनेशन और इस हवाले से कोई आईनी मामलात हैं तो वो बेहतर होने ज़रूरी हैं। लेकिन इस पे भी मेरा ख्याल है कौम को एतमाद में लिए जाना चाहिए। पहले सही कौम को पता चलना चाहिए कि हम क्या इस्लाहात करने जा रहे हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी चीज़ें हैं जिन पे बहस हो रही है वो सियासतदानों की अपने ताकत के इक़्तिदार की जो ग्रिप है उसकी लड़ाई। राना साहब, डिफेंस रिफॉर्म्स की तो समझ आती है कि हालिया दिनों में हमने जो देखा है हमारे मगरबी बॉर्डर पर, हमारे मशरकी बॉर्डर पर जो सूरत हाल रही है और जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं कि चलें डिफेंस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, इसके ऊपर किसी को इनकार भी शायद ना हो। लेकिन सवाल एक ये भी पैदा होता है कि सिर्फ क्या एक यही रिफॉर्म्स हैं कि जिसकी इतनी जल्दी है सताए हुकूमत को, ये पसे पर्दा मामला कुछ और है कि 14 नवंबर की जो तारीख है उसको डेडलाइन बना दिया गया है? बस देखें ना, कहने में कुछ चीज़ों के जो ज्योतिषी मुहूर्त निकालते हैं तो वो कहते हैं कुंडली जो है वो इस तारीख तक के लिए मुनासिब है। अच्छा। तो जो कुंडली निकली है वो 14 नवंबर तक की निकली है। अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे दूसरी शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता है ज़रिया क्या होती है? वो होती है पहली शादी। तो इसी तरह अब 28वीं तरमीम के लिए ज़रूरी थी कि 27वीं तरमीम वो तो तीसरी हुई ना, 26वीं पहली थी, 27वीं दूसरी, 28वीं तीसरी होगी। हाँ, खैर आयन की शरीयत में इजाज़त तो मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। 28 के बाद 29 भी आ सकती है, 18 29 के बाद जब
नहीं, जब 30वीं की जरूरत होगी तो आप 18वीं तरमीम को पूरी तरह तलाक दे दें, अच्छा, तो गुंजाइश निकल आएगी। सही। तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको सबसे ज़्यादा जो जल्दी है वो ये है कि जितनी जल्दी तमाम मामलात की ग्रिप उसके हाथ में आ जाए बेहतर है, और यही उनकी जल्दी है। आप देख लेना जितनी पॉलिटिकल इस्लाहात हैं उसका बेनिफिशियरी हुकूमत है और लूज़र जो है वो पीटीआई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी से आप रख सकेंगे, आप क्या कहते हैं अहम जो तकरूर तबादले हैं वो आप अपनी मर्जी से कर सकेंगे, जजेस को जहां मर्जी लगा सकेंगे, जजेस की उम्र के मुताबिक जो मर्जी फैसला कर सकेंगे। यानी वजीर आज़म एक डिक्टेटर की शक्ल में सामने आ रहा है जिसके अंदर अपोजिशन का रोल बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। नहीं सर, वो तो ये कह रहे हैं मैं तमाम इत्तेहादियों से फर्दन मुलाकात करूंगा। आज भी जो पीएम साहब को ऑफिस है वो खासी वहां पर मुलाकातें होती रही हैं। आज तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात हुई है। आप कह रहे हैं कि वो अकेले सब कुछ कर लेंगे? आप इत्तेहादियों से मुलाकात तो आप रोज कर लें, इत्तेहादियों से तो रोज कर लें मुलाकात, ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, वजीर आजम के पास दो ही तो ऑप्शन है, इत्तेहादियों से मुलाकात या पाकिस्तान के बाहर दौरा। भाई वो वक्त निकाल के अपोजिशन के साथ जिस दिन मुलाकात करेंगे मैं उस दिन समझूंगा कि अपोजिशन में पीटीआई के नाम का कुर्रा तो मैं बाद में निकालूंगी अपने सवालों में, जरा पहले मौलाना के हवाले से बात कर लेते। रजी साहब, ये जो 27वीं तरमीम है ये मौलाना साहब के साथ पास होगी या मौलाना के बगैर पास होगी? मैं यहाँ पे हवाला मुख्तसर सा दिए देती हूँ। रात को हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब वो भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हुकूमत इस दफा ये माइंडसेट रखती है कि इस बार हम मौलाना के घर का तवाफ नहीं करेंगे बार बार। जी, क्योंकि हुकूमत के पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक। कौमी असम्बली के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास दस्तयाब है, और MKM ने आज प्राइम मिनिस्टर से मिलकर 27वीं तरमीम की हमायत करके और अपना लोकल गवर्नमेंट वाला मसवदा मैं सही समझी हूँ, आपने कहा कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत बरकरार है, मौलाना साहब के साथ या मौलाना के बगैर? मौलाना के बगैर दस्तयाब है उनको। ठीक है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर अगर कोई कसर थी तो वो भी पूरी हो गई कि आज MKM ने भी अपनी अनकंडीशनल फुल सपोर्ट दे दी, क्योंकि हुकूमत ने लोकल बॉडीज के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको स्ट्रेंथन करने का कानून 27वीं तरमीम का हिस्सा बना लिया, तो MKM राजी हो गई। अब आ जाइए कि सेनेट के अंदर अब हुकूमत के पास ऑप्शन 2 है। एक ऑप्शन ये है कि ANP हुकूमत की हमायत कर दे सेनेट में, तो 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाती है 64, या फिर दूसरी है कि JUI कर दे। ANP से तो इनकारी मेरे ख्याल में नहीं सुनने को मिलेगी। मतलब दोनों में से एक ऑप्शन है ना कि अगर आप राजी नहीं होंगे तो हम उनकी तरफ चले जाएंगे। तो वो जो एब्सोल्यूट किस्म की ब्लैक मेलिंग की पावर दस्तयाब थी मौलाना को पिछली 26वीं तरमीम के अंदर, वो इस जो है वो इस दफा दस्तयाब नहीं है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको ये बात सुनने को मिली कि इस दफा हुकूमत जो है उस बेबसी के साथ मौलाना के कुएं नदामत का तवाफ नहीं करेगी। तो रजी साहब, चूंकि गवर्नमेंट जान चुकी है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, यही वजह है कौमी असेंबली में, सेनेट में नहीं, मैं कौमी असेंबली की बात कर रही हूँ। मतलब सर वहां पे भी आपको पता ना, एक गिनती का वोट आप कह रहे हैं 1 से 2 हैं, इतना 3 वोट है ना। हाँ, वो ठीक है ANP के पास। हाँ, वो तो अब मतलब ये नहीं कि इतना कोई उतना उजलत नहीं होगी, या उतना कोई जैसे की बात हो रही है ना बार-बार तवाफ की, वो 26वीं तरमीम की तरह। तो मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ, हाँ टेंशन नहीं होगी। तो सर यही वजह है कि हुकूमत ये महसूस भी नहीं कर रही कि इसको कानूनी शक्ल देके किन पॉइंट्स को डिस्कस करने, सर इसको हाईलाइट किया जाए, इसको ऑन द फ्लोर डिस्कशन में लाया जाए, बजाय इससे कि आप प्राइवेटली लोगों के घरों में जा जाके उनसे मिल रहे हैं, आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बातचीत करें। देखिए, मैं इसे हुकूमत की उस पॉलिसी का तसलसल समझता हूं कि वो शुरू में इसका मतलब कि इस बात को कंसीडर नहीं करती थी कि वो अवामन नास के पास जाए। अच्छा। और उसके जो सियासी मुखालफिन और नाकदीन थे वो उसके ऊपर ये फिक्रा उछालते थे कि वो अवाम के पास जाने जोगी है ही नहीं, वो अवाम के पास जाने के काबिल ही नहीं है, इसलिए वो ये हरकत करते हैं। उनकी एक स्ट्रेटजी रही है। इसी तरह ये कानून साजी भी उन्होंने शेयर करनी थी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अच्छी तरह वाजे हुई, ये जब PDM की हुकूमत थी ना, तो चलते इजलास में से खबरें बाहर निकल के आ जाया करती थी।
اور ہمارے جو مطلب کہ عشق بھٹو میں مبتلا صحافی ہیں وہ یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ موبائل کھول کے اندر رکھا ہوتا ہے اور باہر اس کی خبر آ رہی ہوتی ہے. تو میں انہیں کہتا تھا یار مریم اورنگزیب نے اگر خبر دینی ہوگی تو وہ کسی میرے جیسے بندے کو دے گی نا, وہ جیالے صحافی کو کیوں دے گی؟ لیکن خبر آپ ہمیں دیتے ہیں کہ اندر اجلاس میں یہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے, اور لیک مریم اورنگزیب کر رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر کلیئر ہو گیا کہ بلاول صاحب نے جب وہ مسودہ, دیکھیے کوئی بھی مسودہ جب وہ یہ کمٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اسمبلی میں لا رہے ہیں تو اس وقت تک سیکرٹ ہوتا ہے. آپ فائنانس منسٹر سے کبھی فائنانس بل پوچھ کے دکھا دیں مجھے اسمبلی کے اجلاس سے پہلے, وہ آپ کو باہر کہے گا کہ جی ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے, اور اندر اتنے بڑے بڑے ٹیکس اناؤنس کر رہا ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, مدر آف ڈیموکریسی برطانیہ, امریکہ اور انڈیا کا سب سے بڑا وہاں کا میڈیا مذاق اڑاتا ہے, چونکہ ہم بھی انڈین میڈیا کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی بڑا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ٹریڈیشن ہے بھائی, اس نے فلور کے سامنے جا کے بات کرنی ہوتی ہے. تو حکومت نے بھی اس کو سیکرٹ رکھنا تھا یا رکھنے کی کمٹمنٹ تھی, جو کہ بلاول صاحب نے نہیں رکھا, اور انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے کون خبریں باہر بھیجا کرتا تھا. اچھا چلیں ذرا, آپ نے کہا نا کہ مولانا تو مائنس مطلب 50-50 والی سچویشن میں آ گئے. ان کو پیار بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ روٹھ گئے نا تو وہ روٹھے صنم کو منانے کے لیے اتنی تگ و دو نہیں کی جائے گی جتنی پچھلی دفعہ کی گئی ہے. اچھا پی ٹی آئی اس بارے میں کیا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے, وہاں سے کیا بیانات آ رہے ہیں, ذرا وہ بھی. رانا صاحب آپ نے گفتگو سنی, میں یہاں پہ سوال اس صورت میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کی تقرری میں اپوزیشن لیڈر کا کردار مائنس کرنے کے لیے تو ایک نئی ترمیم کی جا رہی ہے. پھر حکومت سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جا کے ٹیبل ٹاک کریں, پی ٹی آئی کو اعتماد ملے, اعتماد میں چلے نہ ملے, کم سے کم ڈسکشن میں تو لے کر آئیں اس ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں, جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی تباہی میں قاضی فائز عیسیٰ اور راجہ اسکندر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو وہ میری بات وقتاً فوقتاً سچ ثابت ہوتی ہے. جس طرح ان لوگ دونوں نے مل کے ایک پولیٹیکل جماعت کا بیڑا غرق کیا, پھر اس کے بعد اس کی جیتی ہوئی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی, نون لیگ اور باقیوں میں تقسیم کی, اور اس کے بعد جو کسی کا حق تھا, کسی کا بچہ کسی کی گود میں بٹھا کے کہا کہ آج سے یہ تمہارا باپ ہے, اس کے بعد یہ ساری سچویشن بدل گئی. مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت مل گئی, اسے نہ پی ٹی آئی کی ضرورت رہی نہ فضل الرحمان کی ضرورت رہی. اور ایم کے ایم تو جو ہے وہ تو ویسے جمعہ جاننال ہوتے ہیں, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, ان کے تو ڈی این اے میں اپوزیشن ہے ہی نہیں, تو انہوں نے تو ساتھ کھڑے ہونا ہی ہونا تھا. اے این پی کو آپ نے ایمل ولی خان کو بلوچستان سے جا کے سینیٹر بنا دیا, تو وہ تو ویسے ہی oblige ہو گئے, انہوں نے ایک بڑک ماری, پھر اس کے بعد جب ان کو شیشہ دکھایا گیا تو چپ کر کے بیٹھ گئے. تو اس ساری صورتحال کے اندر اب یہ نہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے نہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. وہ خود انہیں دوستوں نے, قاضی صاحب اور پھر سپریم کورٹ نے, پھر راجہ اسکندر نے وہ 2/3 اکثریت دلوا دی, چاہے کسی کے بچے اٹھا کے ان کی گود میں ڈال دیے, لیکن ان کو مل گئے. اور مسلم لیگ نون وہ کیا کہتے ہیں مطمئن والدین ہے کہ انہیں کسی کے بھی بچے دے دو وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیتے ہیں. اور رضی کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو مسودہ ہے وہ باہر کیوں آئے, یہ تو بڑا سینسٹیو سا ایشو ہوتا ہے. اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ نے بجٹ کی تقریر کی تو خود وزیر خزانہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کون سی تقریر کرنی ہے, ان کے پاس مسودہ نہیں تھا. اتنا ہم الحمدللہ ہمارے یہاں سیکیورٹی کا نظام ہے کہ خود حکومت سے جب 26ویں ترمیم کا پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے جب ہمیں ملے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے. رانا صاحب یہ بھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ وزراء یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی بھی ہے یا نہیں آ رہی ہے, ہمیں تو خود سوشل میڈیا کے تھرو پتا چلا. تو اب یہاں سے ان کی بے بسی کا اندازہ لگا لیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. نہیں, ان کی بے بسی بھی ہے, اور انہیں چاہیے کہ فیصل واوڈا صاحب اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ گٹے گوڑے ذرا دبایا شبایا کریں, ان کے کچھ چمپی شمپی کریں, چائے شائے ان کو پلائیں, تو انہیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ بھئی کیا ہونے جا رہا ہے. یہ کون سا اتنا بڑا مشکل کام ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. صاحب اب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آئے گی. بالکل ایسی بات کر رہے ہیں وہ رانا صاحب.
میں فیصل واوڈا کی گفتگو ذرا سناتے لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آتے تو یہ فیصل واوڈا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے کہ 27ویں کے حوالے سے 14 کی ڈیڈ لائن ہے تو 28ویں بھی اس کا مطلب سر پر آن کھڑی ہے. جو مقاصد 27ویں میں حاصل نہ ہو سکے پھر وہ 28ویں میں حاصل کیے جائیں گے. اور دوسرا یہ بھی کہ آج پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ کن اجلاس ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے. کیا ڈیسائیڈ کرے گی پیپلز پارٹی, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے فیصل واوڈا صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کیا فرمائے دیے رہے ہیں ذرا سنیے آپ بھی, اور پھر میں رضی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ہم 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں, آپ 27ویں کی بات کر رہے ہیں. رضی صاحب, اتنا کچھ تو 27ویں کی پلیٹ میں ڈالا جا رہا ہے, ابھی بھی یہ ملکی نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ناکافی ہے کہ واوڈا صاحب 28ویں کی بھی بات کریں گے تو وہ حساب ہو گیا کہ جب جب طبیعت خراب ہوگی تب تک گولی دے دی جائے گی. دیکھیے میں تو جو ہے گولی نہ ہوئی ویسے حاجبولا ہو گئی صاحب. یہ تو میں جب تک رپورٹنگ کر رہا تھا 2004 تک, تو ہر دفعہ جو بجٹ آتا تھا نا رانا صاحب, تو آپ جیسا جو ایڈیٹر ہوتا تھا نا, سخت قسم کا, چلاک قسم کا نیوز ایڈیٹر, وہ کہتا تھا کہ اس پہ ری ایکشن بھی لے کے دے. اللہ کی قسم ہر سال وہی فائل اوپن کرتے تھے اور اسی فائل کی ڈیٹ بدل کے وہ ری ایکشن فائل کر دیتے تھے. جی بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اس سے تباہی پھر جائے گی معیشت کی, اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور ٹھیک 1 سال بعد جب اگلا بجٹ آتا تھا نا, میں فنانس رپورٹنگ کرتے رہا ہوں, اور اس وقت تک نہ تو تباہی پھری ہوتی تھی, نہ ملک کا بیڑا گرک ہوا تھا. ملک اسی بے ڈھنگی رفتار سے اور اکانومی اسی بے ڈھنگی رفتار سے چل رہی ہوتی تھی. جس دن 26ویں ترمیم ہوئی تھی نا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آج بھی آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں, ٹھیک ہے, آج جا کے 26ویں ترمیم کے اوپر دیے گئے بیانات ان وزراء کے اور اپوزیشن کے اور اپنے تبصرے, اپنے کالم نکال کے دیکھیے گا, اللہ کی قسم ایک لفظ کا فرق نہیں ہوگا, کیونکہ دونوں طرف بغیر پڑھے اور بغیر سنے جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. چلے یہ بات ویسے آپ نے بڑی اچھی کی رضی صاحب کہ دونوں طرف بغیر پڑھے بغیر کہے, ورنہ یہاں تو کچھ صحافی ذرا یہ بھی کہہ دیتے کہ فلانی جماعت نے پڑھا نہیں, کیسے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. نہیں, یہ ہمارا قومی رویہ ہے, بھلے اس میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. حکومت کے وزیر نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے بغیر پڑھے, ٹھیک ہے, اور بغیر سمجھے, اور انے واہ کرنا ہے, اور اپوزیشن نے اسے جھوٹ کا پلندہ کہنا ہے, ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کہنا ہے. یعنی ٹپیکل یہ فکرے سنتے ہوئے کو 35 سال ہو گئے مجھے صحافت کرتے ہوئے, اللہ کی قسم الفاظ کی نشست و برخاست تک نہیں بدلی ان لوگوں نے. اور اب یہ ہمیں ان لوگوں کو شرم دلانی چاہیے کہ یار ان پڑھتے لو, آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نا بھائی, اس کو پڑھ تو لے. اور آپ نے اچھا پھر پڑھتے نہیں ہیں اور آگے سے کیا بیوقوف بناتے ہیں میرے اسحار رانا جیسے بھائیوں کو کہ جی وہ تو ہمیں بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے نا بھائی, مجھے آپ اجازت دیں میں اس کے بیگ میں سے نکال کے ایسے مسودہ پکڑ کے نا تو ان کے منہ کے اوپر ماروں, ٹھیک ہے, کہ اے مسودہ آپ کے بیگ میں پڑا ہوا ہے, پڑھ تو لے بھائی. آپ کو ٹاکنگ پوائنٹ بھیجے ہیں آپ کی پارٹی نے, پڑھ تو لے, لیکن نہیں پڑھتے. ہمارے ہاں پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے, بلکہ پڑھنے سے نفرت ہے. اب آ جائیے اس بات کی طرف بھائی, 28ویں ہو یا 128ویں ہو, ہر جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوگی, لیکن ایک بات مجھے بتائیں, اسحار رانا ایمانداری سے بتائیے گا, دنیا کے اندر کوئی ایسی پارلیمنٹ جہاں پہ قانون سازی اپوزیشن کے لیے کی گئی ہو, کوئی اپوزیشن کو فائدہ دے گی, کوئی بتائیے گا مجھے. اکثریت نے اپنے فائدے کا سوچنا ہوتا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. اس وقت اکثریت ہے جس پارٹی کی, وہ یہ سوچے گی کہ ہم زیادہ پاور. بڑے جذباتی موڈ پہ لے آئے, میرے ذہن میں کافی دیر سے ایک سوال گردش کر رہا تھا, میں اس کا جواب رانا صاحب چلے آپ سے دھیرے آپ نے جذباتی نہیں ہے. نہیں, میں عوام کے حوالے سے جذباتی ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ بھی عوام, میں بھی عوام, رضی صاحب بھی عوام, یہ ہمارے کیمرہ مین بھائی یہ بھی عوام. مجھے یہ بتائیے کہ ججز کا ٹرانسفر ہوتا ہے, اس میں عوام کو کیا ملے گا؟ الیکشن کمشنر کا تقرر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس میں عوام کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے, چلے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سمجھ آتی ہے, پھر تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے. کچھ اور مزید ایسی شکیں ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ, ہاں جوڈیشل مجسٹریٹ سر, اس کے اختیارات, ایگزیکٹو مجسٹریٹ سر, عوام کو ان ترمیم سے کیا حاصل ہونے جا رہا ہے سر؟ ایک تو رضی کہ میں نا اس بات سے 100% متفق ہوں کہ یہ جو لوگ بڑے بغیر پڑھے لکھے پڑھے کیا نام ہے کامنٹس کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, انہیں پڑھ لینا چاہیے.
اور ہمارا المیہ یہی ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا یہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے. اچھا. تو میں تو رضی کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رضی صاحب نے, میرے بھائی نے, ایسا لگتا ہے میں تو ہر بات رضی کی لے کے آگے بات بڑھا رہا ہوں, تو اگر یہ کسی دن چھٹی کرنے پروگرام میں تو میں تو گونگا پروگرام کروں. بات یہ کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتی, لیکن بھائی وہ قانون سازی عوام کے لیے ہوتی ہے, وہاں پہ عوام کے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے پیسوں کی موجیں کر رہے ہیں. میرے حق حلال کی کمائی سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں, میرے حق حلال کی کمائی سے اس کا ایئر کنڈیشن چلتا ہے قومی اسمبلی کا, ان کی گاڑیوں کو پیٹرول چلتا ہے میرے پیسوں کے ساتھ. وہ جو جھگی کے اندر ایک مزدور بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے پیسوں کے ساتھ یہ ملک چل رہا ہے. تو ان کے لیے کون قانون سازی کرے گا؟ وہ بھوکے مر جائیں, خودکشیاں کر لیں, اپنی جوان بیٹیوں کو جہیز نہ ملنے کی وجہ سے گڑھے کھود کے ان میں دفنا دیں. کیا کریں وہ لوگ؟ کیونکہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ صرف اپنی طاقت کی جنگ لڑ رہے ہیں, انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ 24 کروڑ لوگوں کی زندگی کتنی مشکل میں چلی گئی ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر اس لیے انہیں بھیجتے کہ یہ جا کے وہاں اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کسی سطح پہ بھی گر جائیں. اس قوم کا, اس جمہور کا, اس عوام کا کوئی حق نہیں ہے اس ملک ریاست پاکستان کے اندر. میرے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے فیوچر کی کوئی بات ہو سکے. میرے بچے اس بدترین فضا کے اندر, سموک کے اندر سانس لیتے لیتے پھیپھڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں, گندا پانی پیتے ہوئے ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جائیں, علاج نہ ملنے کی وجہ سے برآمدوں کے اندر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائیں, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے اپنی طاقت کا صرف گیم کھیلتے رہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا, لیکن جہاں پر عوام کی بات ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی آج سر فیصلہ کن اجلاس کر رہی ہے نا, کچھ اس کے بھی میٹنگ منٹ سامنے. کیا پیپلز پارٹی فیصلہ کن اجلاس کرے گی؟ پیپلز پارٹی عوام کی بات کرے گی. دیکھیے میرے بھائی, میرا بھائی جو ہے نا وہ آج حبیب جالب بن گیا ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. رضی صاحب, رانا صاحب مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی نے بھی آج کچھ جو ہے نا فیصلے کر لینے ہیں, اور یہ شاید حتمی فیصلے ہوں گے. کیا پیپلز پارٹی جو فیصلے کرنے جا رہی ہے رضی صاحب وہ عوامی مفاد میں ہوں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ان کے دل سے جڑی ہے شہرگ, وہ تو ایک جملہ رضی سے پہلے اگر مجھے اجازت دے دیں پیپلز پارٹی میں کہنے کے لیے, اگر ایک جملے کی اجازت رضی دے دیں. ہاں جی. وہ ایک گانا میں ابھی سن رہا تھا, وہ نیا آیا تھا کہ تیجی وار مینو آپ لین آ گیا, آپ لین آ گیا تو گلا سنا گیا, ٹھمک ٹھمک جانیا ماں یہ دنال. اچھا, یہ پیپلز پارٹی وہ خاتون ہے جسے تیسری چوتھی دفعہ کوئی لینے آئے گا, گلا بھی سنائے گا, اور پھر اس کے ساتھ ٹھمک ٹھمک اس کے پیچھے بھی چلی جائے گی. دیکھیے پہلے تو میں اس بات پہ احتجاج کروں گا, میں چونکہ کلاسک کا بھی چھوٹا سا شائق ہوں, تو یہ ہماری کلاسک کا گانا ہے اور اس کو بگاڑ کے انہوں نے گایا ہے, مطلب فوک کا, ہمارے فوک کلاسک کا گانا ہے, اور یہ کم از کم 150 سال پرانا. سر ہمارا آئین بھی بڑا کلاسک ہے جس کو انہوں نے آئین کی عمر تو 50 سال ہوئی ہے, 73 سے 23 تک, یہ تو 50-52 سال کا ہوا ہے, لیکن یہ 150 سال پرانا گانا ہے. بھائی رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی گایا گیا ہے یہ والا گانا جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا ہے نا. تو رنجیت سنگھ, جی میں خاتون کا انٹرویو سن رہا تھا کہ 1842 میں رنجیت سنگھ کی حکومت ختم ہو گئی تھی, تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ 250 سال کی تو یہ بھی تاریخ ہے. لیکن آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ میرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بھی آج فیصلہ کو اجلاس کر رہی ہے نا, تو 18ویں ترمیم تو اس کے دل کے بہت قریب ہے. میں آپ کو عرض کر دوں کہ بنیادی طور کے اوپر نا اسحار رانا صاحب کے ٹھمک ٹھمک والے تبصرے کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں اسحار رانا صاحب کہ اگر جو لینے آیا ہے اس کو یہ کہا جائے والدین کی طرف سے کہ دیکھیں آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے ہماری بیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور آپ نے آئندہ یہ نہیں کرنا, تو اس سے ذرا ویلیو بڑھتی ہے, ٹھیک ہے نا, عزت بڑھتی ہے. اب فریق ثانی جو ہے وہ تیار رہتا ہے. دیکھیے کم از کم 8 پاکستان کے اینالسٹ کی اور صحافیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ کہیں کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی خالق اور ملک کی نجات دہندہ, اب وہ کس منہ سے اس کی طرف جائے گی تاکہ اگلی پارٹی کو بتایا جا سکے کہ دیکھیے ہم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے,
آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کولیگ ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ پیپلز پارٹی بہت بڑی قربانی دے رہی ہے تاکہ اگلے 5 سال 8 ماہ کے لیے سودے بازی کے اندر آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل سکے. بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اسحار رانا. میرا مطلب ہے یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا بہت ڈرپوک اچھا ہیں. میرے پاس مشکل 1.5 منٹ ہے سیگمنٹ کو کلوز کرنے کے لیے، لیکن جہاں آپ پہ ہم نے اس گانے کو تمام سیاسی enjoy جماعتوں کریں، کی بات تمک کی تمک نا جانیہ رانا مائیہ دنال. صاحب جہاں پر ہم نے باقی تمام سیاسی جماعتوں کا جی حوالہ دے کر بات کی تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے، پروڈیوسر صاحب میری ریکویسٹ ہے ذرا خالد مقبول صدیقی صاحب کی بھی بات سنوائی دیجیے اور پھر میں اس کے اوپر مختصر اوپینین لے لوں. یہ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان میں گڈ گورننس، دفاع اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے لیے لائی جا رہی ہے. پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اگر اس پر اتفاق رائے ہے، مکمل کنسنسس ہے کہ یہ اب ترمیم ناگزیر اور آنی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہے، وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے. وقت کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے. میں اس کے اوپر تو رد عمل نہیں فی الحال لینا چاہیے، لیکن رانا صاحب اور رضا صاحب جو ایم کیو ایم کی طرف سے تجویز آئی ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن کی. ہر دور میں آپ اس تجویز پر عوامی رائے کے اعتبار سے سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم ریکارڈ پہ اوپر ہیں. ہم نے پرسوں بھی ایم کیو ایم کی اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا تھا اور ہم نے کہا کہ شہروں کے اندر رہنے والے چھوٹے، میں قصبوں کو بھی شہری گن رہا ہوں، وہاں پہ رہنے والے لوگ اپنی لوکل گورنمنٹ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے یہ جو ترمیم سجسٹ کی ہے اس کو سپورٹ کریں. اگر آپ پرسوں کا پروگرام نکلوا لیں، یقیناً ایسے کہا، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اختیارات جو ہے وہ صوبائی سطح سے بھی نیچے جائیں، نچلی سطح پر منتقل ہوں. اور لوکل لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہونے کا اہتمام ہو سکے. رانا صاحب مختصر سا کامنٹ، کیونکہ انتہائی معقول تجویز ہے جو ایم کیو ایم نے دی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم ہو بھی جائے تو یہاں پہ تو جس نے مملکت چلانی ہوتی ہے، جس حکمران نے، اس نے آئین کی کب پرواہ کرنی ہوتی ہے؟ آئین نے تو 90 دن کے انتخابات کا کہا تھا، تو آپ نے 90 دن میں انتخابات کرائے؟ آئین نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ جو اس ملک میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ ہیں ان کو عزت دینی ہے تو آپ دیتے. تو ترمیم کرا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اصل چیزیں ہیں ترمیم کی، جن کو ترمیم کرانے کے بعد عمل کرانا ہے، وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس دور میں بھی سکندر سلطان راجہ صاحب بھی الیکشن کمشنر ہوئے تو کیا پتہ کہہ دیں کے ساتھ جو ہے نا، یہ بڑا کمال کی چیز ہے. حالات سازگار نہیں ہیں اور معاشی اعتبار سے پاکستان سٹیبل نہیں ہے، ریاستی انتخابات کو افورڈ کر سکے کسی صوبے میں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. استنبول میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات کو ڈسکس کریں گے. اسٹیٹ جی، ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ جاری ہے. کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اس بار، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. عملی نتیجہ ان مذاکرات کا کیا نکلتا ہے، اور اگر نکلتا ہے تو اس کی شرائط کیا ماننے پر افغانستان راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ذرا سٹارٹ ہی میں انہیں سے کر لیتی ہوں. اور رضا، آپ کو مذاکرات کی کامیابی کے چانسز کتنے نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ افغان حکومت کا جو ایک لچک کا مظاہرہ ہوگا، فلیکسیبلٹی، آپ کو کس حد تک شو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اگر مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس میں ایک بات عرض کر دوں. مجھے دونوں اطراف سے جو انفارمیشن ملی ہیں، پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، بلکہ میکنزم جو ہے، جو ہم نے پچھلے مذاکرات میں کہا تھا ان سے، وہ میکنزم جو ہے ان کو بتایا جائے گا، اور وہ بتایا گیا تھا، اور وہ اس کے حوالے سے لے کے آئیں گے ڈیزائن کر کے کہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ ایک جوائنٹ میکنزم. اور بائی دا وے پاکستان اور افغانستان کے اندر جوائنٹ میکنزم ایگزسٹ کرتا تھا. اشرف غنی صاحب کے دور کے اندر ہمیں ان سے کوئی شکایت ہوتی تھی تو ہم ذمہ دار ان کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور انہیں ہم سے شکایت ہوتی تھی تو وہ ریاست پاکستان کے ذمہ داران کو بتایا کرتے تھے. طالبان جب 16 اگست کو تشریف لائے تو ہم نے 17 اگست کو ان کو جا کے کہا کہ یہ میکنزم ایگزسٹ کرتا ہے افغانستان کی اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان، لہذا اس کو کنٹینیو کر دیا جائے. دے ریفیوزڈ، انہوں نے انکار کر دیا. اور اب وہ میکنزم جو ہے، جو کہ پہلے ہم ایکسرسائز کرتے رہے ہیں کامیابی سے، اس کو دوبارہ انسٹال کرنے کی
اور امپرووڈ شکل کے اندر انسٹال کرنے کے لیے افغانوں نے رپورٹ لے کے چلیں آنی ہے. میکینزم کے خد و خال تو میں آپ سے ذرا بات میں میں اس میں بات اچھا اس لیے یہ مذاکرات نہیں ہونے, یہ صرف ایک اجلاس ہونا ہے, آج شروع ہوگا اور میکسیمم کل تک جاری رہے گا, اور اس میں صرف یہ ایکسچینج ہونا ہے. اگر بریک اپ بھی ہونا ہے تو انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے کے اندر ہو جانا ہے, اور اگر کنکلوڈ بھی ہونا ہے تو 24 گھنٹے میں ہو جانا ہے. چلیں رانا صاحب, میک اپ اور بریک اپ کے کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں سر؟ مجھے تو اس میں کوئی بس ایسا لگ رہا ہے کہ نشستن گفتن برخواستن والی بات ہوگی. اچھا, کیونکہ جو خطے کے حالات بن رہے ہیں اس میں تو کہیں پہ بھی میری کیلکولیشن میں یہ نہیں ہے کہ افغانستان ہم سے کوئی صلح شلح, کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنانے کی حامی بھرے گا جس سے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں. کیونکہ بھارت جس طرح دانت نکال کے کھڑا ہوا ہے, اور اللہ کرے کہ اسے بھارت کو سمندر میں وہ شارک مچھلی پڑ جائے جو ہمارا انٹرنیٹ کاٹ دیتی ہے ہمیشہ, اور کیا کہتے ہیں ویسے نہ بھی کاٹے تو ہمارے جوان اس قابل ہیں کہ وہ اس کو سنبھال لیں گے. ہمارے پیارے دفاعی تجزیہ نگار رضوان رضی صاحب بتا چکے ہیں کہ ہم نے انہیں کس طرح ٹریپ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی چونکہ آشیرواد ہے افغانستان کو مکمل طور پہ, تو افغانستان کبھی بھی پاکستان کے ساتھ فی الحال امن کی پوزیشن میں جانے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ بھارت کا جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسے ایڈونچر کر سکتا ہے, تو اس میں ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات معمول پہ نہ ہوں. ٹھیک ہے رضی صاحب, وہ جو میں قابل اعتماد میکینزم کی خد و خال کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی سر, پرابلم کہاں سے رہی ہے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک پاکستان یا افغانستان دونوں کی طرف سے فلیکسیبلٹی شو کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے افغانستان کو اشکل ہے انڈیا کی, اور انڈیا کے اوپر ڈھیروں پانی گرا دیا ہے کل جناب ٹرمپ صاحب, اور ٹرمپ صاحب نے یہ پبلک اوپینین کے اندر ہمارے دیے گئے تبصرے اور خبر کو کنفرم کیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رافیل کی تعداد ڈبل ڈیجٹ میں جائے گی, اور ہم یہاں پہ کہہ چکے ہیں, تو پاکستان فوج یا اس کے ترجمان کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جناب 3 گرے ہیں رافیل یا 5 گرے ہیں. تو یہ بات بہت سارے ان کے پیاروں نے, اسحاق رانا صاحب کے پیاروں نے جا کے باقاعدہ شکایت کی شکل میں کسی کو کہی کہ جناب وہ تو یہ کہتا ہے اور آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جن طیاروں کا کلیم کرتے ہیں کہ وہ گرے ہیں ان کی ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے, ویڈیو ہے, ڈیجیٹل سگنیچر ہے, اور جو میزائل لگا ہے وہ ساری تفصیل اچی بچی دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ہم پیش کر سکتے ہیں جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور جو ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے ہم ان کے بارے میں کلیم نہیں کرتے, اور جن کے ایویڈنس نہیں ہے وہ ٹرمپ صاحب گواہی لے کے آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی 8 طیارے گرے ہیں, اور یہ وہ طیارے تھے جو فضا سے گرے تھے, زمین پہ کھڑے ہوئے 2 سکواڈرن کو ہٹ کیا گیا ہے. اب ایک سکواڈرن کے اندر اسحاق رانا 18 طیارے ہوتے ہیں, اور ایک سکواڈرن جو تھا وہ رافیل کا تھا, اور ایک جو تھا وہ SU-29 کا تھا. تو اگر 18 طیاروں کو آپ نے ہٹ کیا ہے تو ان میں سے بھی تو کچھ 4-5 ڈیمیج ہوئے ہوں گے نا یار. امبالہ کے اندر الگ کیا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے اندر الگ ہٹ کیا ہے, تو ان میں سے بھی تو کچھ ڈیمیج ہوئے ہوں گے. تو بات ڈیفینیٹلی ڈبل ڈیجٹ تک جائے گی. اور تیسری بات جو ہے ان کی اب ایک قسم کا میں آپ کو یہ کہوں اس وقت لمحہ موجود میں, وہ یہ ہے کہ بھارتی نیوی اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرنے کے بعد اپنی بندرگاہوں میں اور مستقروں میں واپس لوٹ رہی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مراجعت ہے یا ان کا جو پسپا ہونا ہے اس کے اندر ٹرمپ صاحب کی رات کی ڈیٹیلڈ سٹیٹمنٹ کو بہت دخل ہے, کیونکہ وہ یہ طیارے گرانے کا واقعہ لے کے نا تو فوری طور پر نیوی کی طرف آ گئے کہ اب دیکھیے بھارت جو ہے وہ نیوی کے فرنٹ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, اور میں اسے کہتا ہوں کہ وہ بندے کا پتر بن جائے. ٹھیک ہے نا, ایسی حرکت ہوئی تو پاکستان چند منٹ کے اندر اس کی پوری نیوی اڑا کے رکھ دے گا. اور پھر وہ چلا گیا پھر 6 اور 7 کی درمیانی رات کہ پاکستان اگر اس دن چاہتا تو انڈیا کی پوری ایئر فورس کو ختم کر سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ ہم صرف ان طیاروں کو گرائیں گے جنہوں نے پاکستان پہ ہٹ کیا ہے. کل کا ٹرمپ کا بیان جو ہے نا
تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پبلک اوپینین میں ہم نے ان حقائق کا پہلے ذکر کر دیا تھا. اسحاق رانا صاحب نے مننا کوئی نہیں ہوندا, میری باری چپ کر کے بہ جاندے نے اینج جی میں ستے ہوئے نے پروگرام دے وچ نا, گل سنیا کرو بادشاہ. اچھا وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم کر چکے ہیں. دیکھیے کل کا ٹرمپ کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے, اگرچہ وہ انڈیا کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ تم پھر بجلی کا اپنا لڑائی کا سامان جنگ کا خریدنے جا رہے ہو یورپ سے اور ہم سے نہیں خرید رہے, تمہاری ایسی تیسی, ہم تمہیں اور ذلیل کریں گے. ٹرمپ کا ایجنڈا یہ ہے اسحاق رانا صاحب, سمجھیے ٹھیک ہے. وہ اس کی شکست کو بڑھا چڑھا کے اس لیے پیش کرتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس یورپین اور رشین ٹیکنالوجی تھی تو پاکستان نے آپ کا بھرکس نکال دیا, اس لیے سودا ساڈے کو نہ لو تے پھر دیکھو میں تہاڈیاں کنیاں کرنا. اور انڈیا نہیں مان رہا اس سے سودا خریدنے کو. رانا صاحب, DJSPR کا ایک بیان میں یہاں پہ کوٹ کری, انہوں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین سے ہم نے رکوانا ایسا مطالبہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, لیکن افغان طالبان TTP کے خلاف کارروائی کرنے سے ہمیں گریزاں بھی نظر آتے ہیں. سر پھر کیسے مینج کی جائے گی سچویشن تاکہ پاکستان کے اندر بھی سکون قائم رہ سکے اور پاکستان کی سرحدوں پر بھی؟ لیکن یہ بات تو طے ہے, DGISPR صاحب کی بات جو انہوں نے کہی ہے پوری قوم کی آواز ہے کہ بھئی ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. اور پاک فوج کو میں اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے کسی ایف اینڈ بٹس اور اگر مگر سے نکل کے اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ بھئی پاکستان کے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا, اور یہ بات افغانستان کو کنوے کر دی گئی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور افغانستان کو بھی یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے بہتر ہے کہ اب وہ والی بات ختم ہو گئی کہ ہم مار بھی کھائیں اور انہیں روٹی بھی کھلائیں. اب تو بھائی آپ انہیں اگر عزت کروانی ہے تو آپ کو عزت کرنی پڑے گی, خود کو محفوظ رکھنا ہے تو پاکستان کو محفوظ رکھوانا پڑے گا. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں سے اپنے بندے بھیجیں وہ جا کے کچھ بھی کریں, پھر آپ کہیں جی ہمارا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارے قابو میں نہیں ہے, تو پھر ہم خود قابو میں کر لیں گے. پاک فوج نے انہیں یہی بتایا, پچھلے 2-3 جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاک فوج نے انہیں یہی بتایا کہ پھر ہم خود کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے رضی کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بالکل کریکٹ کریں گے. وہ کیا ہے نا پچھلے 2 واقعات 3 واقعات سے آپ نے بتا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں. اور رضی صاحب کی جو اس حوالے سے ہوتی ہے انفارمیشن, اس پہ تو کوئی بندہ, میں بھی ایمانداری کی بات ہے, مجھے پوری طرح میں وہ سنتا ہوں تو میری بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. یہ رضی کا شکریہ ہے کہ وہ ٹائم نکال کے دفاعی امور پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور کرتے ہیں. ابھی نے اگر یہ شکوہ ہے کہ میں ساتھ ہاں نہیں ملاتا تو چونکہ میں دور بیٹھا ہوں تو میری ہاں پہنچتی نہیں. وہ ایک نکی جی ہاں تو کر دیا کرے رانا صاحب. پہلے دن تو اس کے ٹیچر نے کہا کہ 2 پہاڑا سناؤ, تو اس نے کہا باجی پیچھے نیمی نیمی ڈھولکی تے بجاؤ. تو اگر رضی چاہتے کہ ان کی باتوں کے پیچھے میں نیمی نیمی ڈھولکی کرتا رہوں تو میں کر دوں گا, لیکن ان کے جو انفارمیشن ہے اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. اور افغانستان کو میرا خیال ہے, میری کیلکولیشن ہے کہ پہلی دفعہ یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہم نے ماضی میں پاکستان نے انہیں بہت چھوٹ دی ہے, اور ہماری طاقت جو ہے الحمدللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں بائی دی گریس آف اللہ, ہمارے پاس جو طاقت ہے, عسکری قوت ہے, ہمارے پاس جو اس کے ہنرمند ہیں, وہ اگر بھارت جیسے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو شکست دے سکتے ہیں تو افغانستان ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ روس اور امریکہ کے لیے تھا کیونکہ وہ وہاں جا کے زمین پہ انہیں فتح کرنا چاہتے تھے. ہم نے ہی انہیں ٹرینڈ کیا ہے اور ہمیں ہی ان کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے خلاف بھی نہیں ہیں. ان میں سے بہت بڑی اکثریت جو ہے حکمرانوں کی, فیصلہ سازوں کی, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن وہ جو چند لوگ ہیں جن کے پیچھے اور کوئی لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات ایک پیج پہ آئیں. چلیں ہم دعا کو ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے کسی نتیجے پر ضرور پہنچے, نتیجہ کچھ ایسا نکلے کہ صرف پاکستان ہی نہیں افغانستان میں بھی امن آئے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے, پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.